बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, वही हुआ जिसका डर था। दो बहुत बड़ी खबरें हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान से है और एक आज़ाद कश्मीर से है। रावलाकोट लहूलुहान हो गया है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जो खेल खेला उसका नतीजा निकला है और इंतहाई अफसोसनाक इत्तलात आ रही हैं रावलाकोट से। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं वो भी शहीद हुए हैं, आम शहरी बहुत बड़ी तादाद में शहीद हुए हैं और रात गए वहाँ पे कार्रवाई डाली गई जिसके नतीजे में ये सारा इंसिडेंट हुआ है। ये सारी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के रिज़ल्ट्स भी अब हमारे सामने मौजूद हैं। एक तो ये कि जब रिज़ल्ट आ रहे थे और बड़ी तेज़ी से रिज़ल्ट आ रहे थे तो 10 बजे के आसपास रात के वक्त तब तक ये इतलात थी, 7, 8, 9, 10 बजे तक ये इतलात आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, वो जीत रहे हैं और उनकी वाज़ेह अक्सरियत दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद नताइज रोक दिए गए। नताइज रोकना एक मरतबा फिर इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ करने के बावजूद अवाम को कायल करने में कामयाब नहीं हो सकी। और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने ना सिर्फ अपनी मजबूरियों को एक साइड पे रखा, क्योंकि देखिए उनकी मजबूरी होती है कि उन्होंने वफाक में हुकूमत में मौजूद जमातों को वोट डालना होता है। वो पीपल्स पार्टी और PMLN को वोट डालेंगे तो उन्हें फ़ंड मिलेंगे, उनका इलाका चलेगा, उनके कारोबारी ज़िंदगी, उनके मामला चलेंगे। और अगर वो अपोजिशन को वोट डाल देंगे तो उन्हें कोई फ़ायदा उससे नहीं मिलेगा। और ये उनको दिखाई भी दे रहा है कि जब तक पाकिस्तान में ये सेटअप है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस रविश पे कायम है तब तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने भी नहीं देंगे। इसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने हैरान कर दिया। जितने बड़े पैमाने पर वो निकले, उन्होंने निकल कर वोट डाला। इसकी तवक्को ना पीपल्स पार्टी को थी ना PMLN को थी। तो टर्न आउट ज़्यादा होने का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होना था, वो हुआ। ख़वातीन ने हैरान किया, बड़ी तादाद में ख़वातीन ने निकल कर जो वोट डाला वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका फ़ायदा हुआ। और जैसे एक खामोश वोटर थे जो बता नहीं रहे थे कि वो यहाँ वोट करेंगे या वहाँ वोट करेंगे, उन्होंने काफ़ी चीज़ें तब्दील कर दी। सारा दिन गहमा गहमी जो है वो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स में देखते रहे और हु का आलम था PMLN के कैंप्स में। ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के लोग तो फिर भी दिखाई दे जाते थे और वो पता चलता था कि पीपल्स पार्टी की गहमा गहमी हो रही है, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है। लेकिन PMLN के कैंप्स में नवाज शरीफ के जाने के बावजूद, यानी नून लीग ने अपना सबसे तगड़ा मोहरा मैदान में उतारा था, तो अमली तौर पे तो वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आसिम मुनीर साहब की पार्टी है। नवाज शरीफ साहब तो बराए नाम ही अब उसके सरबराह रह गए हैं, अब उनकी तो हैसियत कोई नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ को मैदान में उतारने के बावजूद कोई कामयाबी नहीं हुई और नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो सख्त पैगाम आया मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए, और वो सख्त पैगाम मौसूल करने के बाद मियाँ साहब को वहाँ से निकाला गया और उनके प्रोग्राम कैंसिल किए गए। फिर मियाँ साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया गया और मियाँ साहब के प्रोग्राम कैंसिल होने के बावजूद और मियाँ साहब के वहाँ जाने के बावजूद, बहुत सारे वादे और दावे करने के बावजूद, गिले शिकवे करने के बावजूद, रोना धोना करने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने मुस्लिम लीग नून को रिजेक्ट किया है और मुस्लिम लीग नून तो दूसरे नंबर पे भी नहीं आई। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ ना कुछ करके जितवाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने इस मरतबा एक नया काम किया, वो ये कि रोला भी डालो और इलेक्शन में सीटें भी लो। यानी वो रोला भी डालते थे कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, यहाँ धांधली हो रही है, वहाँ धांधली हो रही है, ये ज्यादती हो रही है, वो ज्यादती हो रही है। रोला भी डालते थे ताकि वो विक्टिम अपने आप को साबित करे। पुराना तरीका वारदात है इनका। इसी तरह ये भुट्टो के नाम के ऊपर वोट लेते हैं जरदारी सारे मिलके। तो पीपल्स पार्टी जो है वो रोना धोना भी करती रही और साथ में उन्होंने फार्म 47 वाली कार्रवाई भी डाली। जबकि PTI के जो उम्मीदवार जीत रहे थे, खास तौर पे जो खालिद खुर्शीद की वालदा है, वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से वो आगे चल रही थी और वो इलेक्शन जीत रही थी, लेकिन फिर उनको हरवा दिया गया इलेक्शन। और खालिद खुर्शीद की वालदा को हराना बहुत ज़रूरी था एस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि इसमें एक पैगाम था। जैसे उस्मान डार की वालदा को हराया गया, जैसे यास्मीन राशिद साहिबा को हराया गया, जैसे परवेज़ इलाही की अहलिया को इलेक्शन हरवाया गया, ईमान ताहिर सादिक जो हैं उनको भी ऐसे ही इलेक्शन हराया गया, और बहुत सारी खवातीन हैं जिनके साथ इलेक्शन में बड़ी ज़्यादती की गई है। रावलपिंडी से कुछ खवातीन खड़ी हुई, कुछ पंजाब से खड़ी हुई, तो इनको ज़बरदस्ती इलेक्शन हरवाया गया था। ऐसे ही खालिद खुर्शीद की वालदा को भी इलेक्शन हरवाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने जेल में रहते हुए भी वो कामयाबी हासिल की है कि एस्टेब्लिशमेंट के पसीने छुड़वा दिए। वो कि उन्होंने अपना टारगेट बंद कमरों में हासिल कर लेना होता है। मैदान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक मरतबा फिर शिकस्त हुई है और पाकिस्तान के अवाम ने, गिलगित बल्तिस्तान के गयूर लोगों ने, इसके बावजूद कि उनका सिलसिला चलता ही नहीं है जब तक वो वफाक के साथ शामिल ना हो, इसके बावजूद उन्होंने ये कुर्बानी दी है और उनकी ये सोच है कि हमने वोट एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ देना है।
تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اگر یہاں پہ 2 نمبری نہ کی جاتی تو پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہو سکتی تھی ان انتخابات کے نتیجے میں. اچھا، اس میں اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے مطالبہ کیا بیرسٹر گور سے کہ آپ آئیں اور وکٹری سپیچ دیں، لیکن بیرسٹر گور نے ایسا نہیں کیا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ ہمیں بھاری اکثریت مل رہی ہے اور تمام لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، لیکن وکٹری سپیچ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کی. اور ابھی تک جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو نتائج تبدیل کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب مکمل رزلٹ آئیں گے تو صورتحال بدل گئی ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی نے سادہ اکثریت مانگی ہے کہ ہمیں دی جائے، اور شاید انہیں دے بھی دی جائے، کیونکہ 3 چیزیں ان سے درکار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. نمبر 1، پاکستان پیپلز پارٹی سے 28ویں ترمیم میں مدد چاہیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. نمبر 2، یہ بجٹ جو ابھی آ رہا ہے اس میں مدد چاہیے، اس میں دفاعی بجٹ اور باقی چیزوں میں بہت اضافہ بھی کرنا ہے. اور نمبر 3، کشمیر کے معاملے کے اوپر جو اس وقت بہت بڑا بلنڈر اسٹیبلشمنٹ سے ہو گیا ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی انکنڈیشنل سپورٹ چاہیے ہوگی. نون لیگ کا تو بٹا ہی بیٹھ گیا، بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا. نواز شریف صاحب کے آنے کے باوجود نون لیگ کو کچھ فائدہ نہیں ہوا. میڈیا نارملی ٹرانسمیشنز کیا کرتا تھا جی بی کے الیکشنز کے اوپر، کشمیر کے الیکشنز کے اوپر، لیکن وہ بھی چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیں. یعنی میڈیا کو بھی دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ان کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کھل کر چیزوں کو رپورٹ کریں یا چیزوں کے بارے میں بتائیں. بہرحال قیدی نمبر 804 جس کی ملاقاتیں بھی بند ہیں، جس کی ایک آنکھ بھی حکومتی ذرائع کے مطابق ضائع کر دی گئی ہے، جس کے ساتھ ظلم اور جبر کا ایک سلسلہ جاری ہے، اس قیدی نمبر 804 نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے بیٹھ کر ایک مرتبہ پھر پاکستان کے نظام کو، اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہار جاتے ہیں لیکن ہار نہیں مانتے. وہ ہار جاتے ہیں، بار بار ہارتے ہیں، عوام انہیں بار بار شکست دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دھاندلی کر کے، بے ایمانی کر کے، فراڈ کر کے کسی نہ کسی طرح اپنی بقا کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. پی ٹی آئی نے تو آج جشن بھی بہت منایا، اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی شکلیں دیکھنے والی تھی. آج سے چند دن پہلے جس طرح یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا تو کرپٹ ہے، وہ کہہ رہا تھا تو کرپٹ ہے، وہ کہہ رہا تھا لاہور برباد ہو گیا، وہ کہہ رہا تھا کراچی برباد ہو گیا، وہ کہہ رہا تھا تم لوگوں نے یہ کھایا وہ کیا، تم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کرپشن کی، وہ کہہ رہا تھا تم نے بجلی کے کارخانوں میں کرپشن کی، وہ کہہ رہا تھا تمہاری حکومت جعلی ہے، وہ کہہ رہا تھا تم فارم 47 کے اوپر آئے ہو. ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی پولنگ کا وقت ختم ہوا تو یہ سارے اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے، اور ان کی شکلوں کے اوپر 12 بجے ہوئے تھے. تصویر آپ دیکھیں، یعنی ان کی شکلیں بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ادھر پاکستان تحریک انصاف کے آپ دیکھیں پروگرام، وہ جشن منا رہے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے الیکشن جیت لیا، اب رزلٹ یہ جو بھی کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس کے اوپر کس طرح کا رد عمل دیتی ہے. جس طرح ایک مرتبہ پھر ان کا الیکشن، چلو پورا چوری نہیں ہوا تو بہت بڑے پیمانے پہ ان کا الیکشن چوری ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں وہ اس کے اوپر کس قسم کا رد عمل دیتے ہیں. ناظرین، اب چلتے ہیں آزاد کشمیر کی صورتحال پہ، جو انتہائی افسوسناک ہے، اور بہت ہی تشویشناک خبریں جو ہیں وہ آزاد کشمیر سے آ رہی ہیں. راولا کوٹ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے بڑی سخت مزاحمت ہوتی ہے ہمیشہ، اور یہاں کے لوگ بڑے سخت جان ہیں، بڑے مضبوط لوگ ہیں اور بڑے بہادر لوگ ہیں. ان کے بہت سارے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں بھی دی ہیں پاکستان کے لیے اور کشمیر کے لیے. اب یہ راولا کوٹ کے اندر پہلا انسیڈنٹ ہوتا ہے جہاں پہ عمر نذیر کشمیری کو گولی ماری جاتی ہے، ان کو زخمی کیا جاتا ہے گولیاں مار کے، اور ان کے ایک ساتھی شاہزیب کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور ان کی شہادت کے ساتھ کچھ اور لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. پھر نماز جنازہ کا ایک معاملہ کھڑا ہوتا ہے، لوگ سی ایم ایچ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، اور اچانک سے چاروں طرف سے سیکورٹی فورسز نے گھیرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد لائٹیں بند کر دی گئیں. جس طرح 26 نومبر کو لائٹیں بند ہو گئی تھی ڈی چوک میں، اسی طرح لائٹیں بند کر دی گئیں، اور پھر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ابھی بہت سارے ایسے مناظر آ رہے ہیں جو بڑے ہولناک ہیں، اور اتنے ہولناک مناظر ہیں اور ایسی آڈیوز ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا. یعنی میں خود وہ دیکھ رہا تھا تو میں نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ اس قسم کی بربریت کیا آزاد کشمیر میں ہو سکتی ہے. ہم مقبوضہ کشمیر میں کبھی ایسی چیزوں کی توقع نہیں کر رہے تھے جو آزاد کشمیر میں ہو گیا ہے. احمد فرحات صاحب کی ٹائم لائن سے میں ایک چیز آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کیونکہ ان کا تعلق کشمیر سے ہے اور ڈائریکٹلی ان کے بہت سارے دوست اس احتجاج میں وہاں پہ شامل ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ راولا کوٹ سے جن مقامی لوگوں اور صحافیوں سے بات ہوئی اور جن درجنوں لوگوں کے میسیجز مجھے ملے، ان کے مطابق ہزاروں مظاہرین پر 1 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والے آپریشن میں خودکار ہتھیاروں سے شدید فائرنگ کی گئی. یہ بہت سارے میسیجز مجھے بھی آئے ہیں، بہت ساری ویڈیوز بھی آئی ہیں، اور میں حیران ہو رہا تھا انہیں دیکھ کر. احمد فرحات انہی کی بات کر رہے ہیں شاید. انہوں نے کہا جی خودکار ہتھیاروں سے شدید فائرنگ کی گئی ہے، جبکہ اس دوران مسلسل ہیلی کاپٹر بھی فضا میں پرواز کرتے رہے ہیں. عینی شاہدین کے مطابق دھرنے کے مقام پر اس وقت درجنوں شدید زخمی موجود ہیں، جنہیں اٹھانے والوں کو بھی سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں.
اور جن میں سے اکثر کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ مر چکے ہیں۔ بات کرنے والوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن میں ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال کیا گیا، جبکہ آپریشن کے بعد لاشیں بھی غائب کی جا رہی ہیں۔ یہ وہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں جو تواتر سے مختلف لوگوں کی جانب سے مجھے ملی ہیں اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور گروپس میں شیئر ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ میں وہاں موجود نہیں لہذا کسی خبر کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، وہ کچھ اور صحافیوں نے بھی کوشش کی لیکن ان کی طرف سے موقف کوئی نہیں آیا، اور یہ اطلاعات اتنی بڑی تعداد میں اور شدت سے مجھ تک پہنچی ہیں کہ اگر ان کی تصدیق نہیں کی جا سکتی تو ان سے مکمل طور پہ ان کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے، ویڈیوز آ رہی ہے، انفارمیشن آ رہی ہے، جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ درجنوں لوگوں کو گولیاں لگ گئی ہیں اور وہ 20 سے زیادہ شہادتوں کا کلیم کر رہے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ اس سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے۔ میں بڑا محتاط ہو کر آپ کو یہ نمبر بتا رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی بہت سارے لوگوں کو گولیاں لگیں، خبر ایک آ گئی تھی میڈیا میں، پہلے 7 لوگ شہید ہو گئے، لیکن اس کے بعد ایک دم خبر آنا بند ہو گئی۔ میڈیا کو منع کر دیا گیا کہ آپ کا کوئی بلیک آؤٹ ہے، مکمل طور پہ آپ وہاں پہ نہیں دکھا سکتے کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ اور اتنا خوفناک، یعنی وہ کہتے ہیں میرا دل اور دماغ ان اطلاعات کی تصدیق کرنے سے قاصر ہے، لیکن جس طرح سے یہ اطلاعات پہنچ رہی ہیں وہ انتہائی پریشان کن اور تکلیف دہ ہیں۔ متعدد ذرائع کے مطابق اس مبینہ خونی آپریشن کے بعد اس وقت شہر کا علاقہ مکمل طور پہ سیکورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہے۔ دیکھیں کرفیو جیسی ایک صورتحال وہاں پہ آزاد کشمیر میں موجود ہے۔ پہلے پاکستان کے میڈیا پہ یہ خبریں چلوائی گئیں اور یہ باقاعدہ ڈسکشن ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ کرفیو لگا دیا جائے آزاد کشمیر کے راولا کوٹ کے علاقے میں، لیکن جب تنقید ہوئی میں نے شور مچایا، باقی لوگوں نے شور مچایا کہ یار یہ تو انڈیا لگاتا ہے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو، آپ پاکستان میں کرفیو لگانے لگے آزاد کشمیر میں، تو فوری طور پہ جو کرفیو والی خبر ہے وہ واپس لے لی گئی۔ لیکن عملی طور پہ وہاں پہ ایک طرح سے کرفیو ہے، ہر طرف سیکورٹی فورسز موجود ہے، بڑی خوفناک فائرنگ ہوئی ہے، لوگوں کو منتشر کیا گیا ہے، بڑی زبردست شیلنگ ہوئی ہے، اور یہ سارے مناظر رپورٹ ہوئے ہیں۔ کشمیری صحافی ہیں کاشف میر صاحب، وہ جو ہے انہوں نے رپورٹ کیا کہ راولا کوٹ شہر پر سیکورٹی فورسز کا مکمل کنٹرول، رات کے وقت گرینڈ آپریشن میں 20 سے زائد نئی اموات کی غیر مصدقہ اطلاعات ان کے پاس بھی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سی ایم ایچ کے سامنے جاری عوامی دھرنے کے مقام پر رات گئے سیکورٹی فورسز کی جانب سے بڑے پیمانے پر آپریشن کیا گیا، اور خواجہ کاشف میر سے کچھ عینی شاہدین نے گفتگو کی اور انہوں نے بتایا سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے بعد شہر کے تمام اہم مقامات پر سیکورٹی فورسز نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ بہت ساری نئی اموات ہوئی ہیں اور درجنوں زخمیوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، تاہم سرکاری سطح پر ان دعووں کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی ہے، یعنی سرکار اس کی تصدیق نہیں کر رہی، جبکہ سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ 4 سیکورٹی اہلکار جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اچھا، ان 4 سیکورٹی اہلکاروں میں سے ایک جو سیکورٹی اہلکار ہیں وہ ایک سب انسپیکٹر ہیں جن کا تعلق آزاد کشمیر کے تتا پانی کے علاقے سے ہے، اور ان کا نام ہے سردار عنایت۔ یہ ان کے کچھ رشتہ دار جو ہیں یا برطانیہ میں بھی رہتے ہیں، اور یہ بڑے زبردست آدمی ہیں، بڑے باوصول آدمی تھے۔ ان کے بارے میں ان کی فیملی کے لوگ یہ بتا رہے ہیں، ان کے دوست یہ بتا رہے ہیں۔ ان کا یہ کلیم ہے کہ سب انسپیکٹر صاحب نے اپنے دوستوں سے اور باقی لوگوں کو، آس پاس پولیس والوں کو، سب کو پتا تھا کہ انہوں نے مظاہرین پر گولی چلانے سے انکار کیا تھا، اور اس کے بعد یہ شہید ہو گئے۔ اب کلیم ان کے جو ساتھی ہیں یا قریبی لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ کیا گیا کہ ان کو مظاہرین کی جانب سے گولی نہیں ماری گئی، تو کیا ان کو سیکورٹی فورسز کی جانب سے گولی ماری گئی ہے؟ یہاں برطانیہ میں ایک جرنلسٹ ہیں، کشمیر سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے یہ خبر بھی دی ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ گولی جو ہے وہ چلائی گئی ہے سیکورٹی فورسز کی جانب سے، اور ان کی گولی سے یہ سب انسپیکٹر شہید ہوئے ہیں۔ اب یہ معاملہ عجیب و غریب قسم کا بن گیا۔ ہم تو کشمیر پاکستان کی شارگ ہے یہ نعرہ لگاتے تھے، لیکن شارگ والے نعرے سے ہم دہشت گرد تک کیسے پہنچ گئے؟ یہ بیانیہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہم بھارت میں جس طرح کی خبریں ہم پڑھا کرتے تھے مقبوضہ کشمیر کو لے کر، اسی طرح کی خبریں اگر ہمیں آزاد کشمیر سے ملیں گی تو یہ انتہائی افسوسناک ہوگا۔ شوکت نواز میر صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور انتہائی زیادتی کی گئی، ان کی بہن کو پکڑ کے گھسیٹا گیا، ان کے بہنوئی کو غائب کر دیا گیا، ان کے کچھ اور ملازمین ہیں گھر کے، کوئی رشتہ دار ہیں نوید میر، ان کو بھی اغوا کر دیا گیا، پروفیسر واجد عزیز یہ ان کو بھی وہاں سے اغوا کر دیا گیا، اور شوکت نواز میر جو ہے وہ نہیں ملے۔ ان کی بہن پروفیسر نازنین حبیب میر جو ہیں، ان کی بہن ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، انہیں فرش کے اوپر گھسیٹا گیا۔ یہ واقعات بہت افسوسناک ہے۔ شوکت نواز میر صاحب کا ایک نامعلوم مقام سے پیغام بھی آیا ہے، وہ پیغام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شوکت نواز میر، ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی،
اس وقت اپنے تمام اوورسیز بھائیوں سے مخاطب ہوں، اور اسپیشلی میری آج ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میری اس کو آخری ریکویسٹ سمجھیں، کیونکہ آپ نے پہلے دن سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں جس طریقے سے ریاست کے لوگوں کو سپورٹ کیا، چاہے وہ جانی تھا، مالی تھا، یا سوشل میڈیا کے اوپر کے ایک محاذ تھا، ہم آپ کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ لیکن آج کا میرا یہ ویڈیو کلپ آپ سے اسپیشلی یہ استدعا کرتا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ ریاست جبر پہ آ چکی ہے، ریاست نے ہم سے تمام وسائل ہم سے چھین لیے ہیں، ریاست کے اندر قتل عام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، راولہ کوٹ کے اندر ہماری قیمتی جانیں جو ہیں ضائع ہو گئی ہیں، اسی طریقے سے پوری ریاست کے اندر سے لوگوں کو گھروں سے، دکانوں سے راہ چلتے اٹھایا جا رہا ہے، کہ یہ وہ ایک ماحول پیدا کر دیا گیا کہ آپ کو دشمن اور اپنے کے اندر اب فرق کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ لہٰذا میری تمام اوورسیز بھائیوں سے یہ اپیل ہے کہ ریاست کے جس جگہ سے آپ کا تعلق ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ قومی فریضہ آپ پہ بن چکا ہے کہ ریاست کے لوگ اس وقت مجبوری میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور وہ بے بس ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میرے اس میسج کو سنتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر کالز کے ذریعے ان سے رابطہ کریں، اور ان کو یہ کہیں کہ 9 جون کو مکمل ریاست کو لاک ڈاؤن کرتے ہوئے باہر نکلیں، اور خاص طور پہ اگر کسی علاقے کے اندر ایڈوانس ورکنگ سٹارٹ ہوگی، ایڈوانس لانگ مارچ سٹارٹ ہو گیا، تو آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو یہ کہیں کہ وہ اپنے کور ممبران، اپنے ذمہ داران سے رابطہ کرتے ہوئے جو ڈیٹ انہوں نے فائنل کیا، کہ وہ 9 جون سے پہلے کی انہوں نے فائنل کیا، تو وہ ان کو فالو کرتے ہوئے باہر نکلیں، کیونکہ اگر آج ہم باہر نہ نکلے تو ہمیں مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اس ریاست کو ختم کر دیا جائے گا، اس ریاست کی شناخت کو ختم کر دیا جائے گا۔ بحیثیت کشمیری میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی ریاست کی خوشحالی کو بحال رکھتے ہوئے، ریاست کی سالمیت کو بحال رکھنے کے لیے ہمیں جڑے رہنا پڑے گا، اور میرے اس میسج کو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پوری ریاست کے اندر باہر سے بیٹھ کے آپ لوگ اپنے گھروں میں کالز کر کے تمام لوگوں کی بات بتائیں، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ہر میسج کو فالو کیا جائے۔ یہ شوکت نواز میر صاحب کی آپ نے بات کی، انہوں نے ایک جملہ بولا کہ ریاست کی شناخت۔ اب دیکھیں، پاکستان میں ایک نیا مطالبہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ مطالبہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو پی ایم ایل این یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہیں پہ۔ مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ قرار دے دیا جائے۔ دیکھیں، میرے خیال میں یہ اقوام متحدہ میں اور عالمی سطح پہ اپنے کیس کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہو سکتا ہے۔ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر والا آپ کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا اگر آپ نے آزاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کر دیا۔ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے، اور استصواب رائے کے ذریعے ہوگا، اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق ہوگا۔ اگر آپ یہ کر دیتے ہیں تو نریندر مودی کی تو جیت ہو جائے گی، بھارت تو جیت جائے گا اپنے موقف میں کہ جناب ہمارے پاس جو کشمیر ہے وہ ہمارے پاس ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ اور جنرل باجوہ درجنوں صحافیوں کو یہ خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ بھول جاؤ کشمیر کو، اب جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے، جو ان کے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے۔ جنرل باجوہ گول مول کر کے یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، اور اس کے بعد سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی پالیسی چل رہی ہے۔ تو یہ جو خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں یہ پاگل پن ہے، یہ کشمیریوں کی جو 70-80 سال کی جد و جہد ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ یہ کشمیریوں کا ایک پرابلم آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ ہار نہیں مانتے، وہ لڑتے رہتے ہیں۔ انڈیا نے 10 لاکھ فوج داخل کی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہاں پہ وہ آج تک ہار نہیں مانے، آج بھی وہ لڑتے رہتے ہیں، ٹکر مارتے رہتے ہیں، لڑائی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے ایک نیا محاذ کھول لیا ہے، ایک محاذ آپ نے بنگالیوں کے ساتھ کھولا، پھر بلوچوں کے ساتھ کھولا، پھر مہاجروں کے ساتھ کھولا، پھر پشتونوں کے ساتھ کھولا، قبائلیوں کے ساتھ کھولا، اب ایک محاذ آپ نے آزاد کشمیر میں آگے کھول دیا ہے، اور جو جی بی میں آپ نے کر دیا وہاں کا نوجوان بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو پاکستان میں ایک کے بعد ایک محاذ کھولا جاتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں جو قتل عام ہوئے ہیں ان میں 9 مئی 2023 کو ایک قتل عام ہوا پاکستانیوں کا، ایک قتل عام ہوا 2024 میں 26 نومبر کو پاکستانیوں کا، ایک قتل عام آزاد کشمیر میں اس سے پہلے ہو چکا ہے، ایک قتل عام تحریک لبیک کے کارکنوں کا بڑے پیمانے پر مریدکے میں ہو گیا تھا، اور اب ایک قتل عام دوبارہ سے راولہ کوٹ میں ہو گیا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لاشیں چھپائی جا رہی ہیں۔ معلومات دیکھیں ہمیں تب ملیں گی جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کوئی موقف دے گی اور بتائے گی کہ کتنے لوگ شہید ہوئے اور کتنے لوگ زخمی ہوئے۔ جب مقامی سطح سے انفارمیشن آئے گی تو پھر ہم کچھ کہہ پائیں گے۔ جو اوورسیز پاکستانی ہیں کشمیری، وہ بہت غم و غصے میں ہیں، وہ رابطہ کر رہے ہیں لگاتار، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری موجود ہیں وہ بڑے زوردار طریقے سے آواز اٹھا بھی رہے ہیں اور آگے اٹھائیں گے۔ تو پاکستان کی ریاست کے لیے اس سے بدنامی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، نیک نامی نہیں ہے۔ ہم کشمیر پہ اپنا کیس کمزور کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ 12 نشستیں جو ہیں مہاجرین کی، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ نشستیں کو بری بات تو نہیں ہے، یہ تو آپ نے سمبولیکلی دیا ہوا تھا اور بڑی اچھی بات تھی، لیکن ان نشستوں کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جس طریقے سے حکومتیں گرانے اور بنانے کے لیے استعمال کیا،
جس طرح سے اپنی کٹپتلی سرکار بنانے کے لیے ہمیشہ ان نشستوں کو استعمال کیا، ان نشستوں کے غلط استعمال نے ان کو ختم کرنے کا مطالبہ شروع کروا دیا۔ اب وہ کہتے ہیں ان کو ختم کرو بھائی، ان کا ہمیشہ غلط استعمال کیا جاتا ہے، ہم نے نیک نیتی تھی کہ شامل کریں، لیکن آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا، پیٹ میں بار بار خنجر گھونپا، بار بار آپ نے ہماری حکومتیں گرائیں اور بنائیں انہی 12 کٹپتلیوں کے ذریعے سے، تو ان کو ختم کریں۔ اب ان کا مطالبہ جائز لگتا ہے کیونکہ استعمال آپ نے اس چیز کا انتہائی غلط کیا، اور وہ غلط استعمال کی وجہ سے ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ذرا، آپ یہ ڈیٹا دیکھیں۔ ابھی جو آزاد کشمیر میں وزیر خزانہ پشاور سے، وزیر ٹرانسپورٹ راولپنڈی سے، وزیر جنگلات نارووال سے، وزیر خوراک گجرات سے، اسپورٹس کا جو ہے وہ ملتان سے، وزیر مذہبی امور اور اوقاف راولپنڈی سے ہے، وزیر صنعت و تجارت اور مزدوروں کی بہبود، یہ وزارتیں جو ہیں یہ آپ کے اٹک سے ہیں، پھر وزیر انوائرمنٹ جو ہے وہ لاہور سے ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں نا کہ سارے وزیر اٹھا کے آپ نے مختلف شہروں سے یا پنجاب سے آپ نے یا ایک آدھا پشاور سے آپ نے وہ سارے وزیر اٹھا کے آپ نے وہاں لگائے ہوئے ہیں اہم ترین وزارتوں کے اوپر آزاد کشمیر میں۔ تو یہ کٹپتلیوں کے ذریعے سے پورے نظام کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ طاہر اشرفی نے ایک چیلنج دیا، اب یہ میدان میں ہمیشہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کسی معاملے میں آتی ہے تو طاہر اشرفی کو فوراً میدان میں اتارا جاتا ہے۔ طاہر اشرفی نے چیلنج دیا کہ جناب آپ جا کے الیکشن لڑیں، ایکشن کمیٹی کا موقف اتنا مضبوط ہے تو الیکشن میں جائیں اور جیت کر آئیں۔ یہ وہ آدمی چیلنج کر رہا ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی الیکشن نہیں لڑا اور نہ یہ لڑ سکتا ہے۔ طاہر اشرفی صاحب کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور یہ ایکشن کمیٹی جیسی بڑی عوامی طاقت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور جا کے الیکشن لڑو۔ اندازہ کریں کہ کیا پدی اور کیا پدی کا چھوڑوا، یہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے نا تو وہ اچھل اچھل کے جیسے باتیں کرتے ہیں، لوگ میں حیران ہوتا ہوں۔ اب ناظرین، یہ انتہائی افسوسناک خبریں اور واقعات ہیں، ان کی تصدیق جیسے جیسے ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آج دن میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ شام تک ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا، کچھ انٹرنیشنل فرنٹ پہ بہت بڑی بڑی خبریں ہیں، لیکن پاکستان میں جو ہو رہا ہے اب کیا کہا جائے۔ تو ایک تو جی بی کا پورا رزلٹ آنے دیں اور اس پہ پی ٹی آئی کا موقف آنے دیں، یا جو امیدوار جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کا موقف آنے دیں، اور پھر جو راولہ کوٹ میں ہوا وہ پوری کہانی کھلنے دیں۔ رات کے اندھیرے میں جو کیا گیا دن کی روشنی میں پتہ تو چلے گا نا، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔